प्यारे दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीक़तुल अदब अरबी पार्ट 1 का ये हमारा चौथा सबक है। आइए सबक शुरू करते हैं बिला ताख़ीर। अदरसुर राबे, चौथा सबक। दर्स का मतलब सबक, राबे का मतलब है चौथा। किताबु अल्फ़ लैलतिन व लैलतिन। किताब का मतलब किताब, अल्फ़ का मतलब हज़ार, लैला का मतलब रात, वाव का मतलब और, लैला का मतलब रात। पूरा तर्जुमा ये है कि ये किताब है जिसका नाम है 1000 और एक रातें, 1000 और एक रातें। तो आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि बड़ा अजीब नाम है 1000 और एक रातें। ज़ाहिर बात है ये बड़ा ही अजीब नाम है। इस किताब का ये नाम क्यों रखा गया आगे खुद ही किताब वाला आपको बताता है, ठीक है। तो दो दोस्त थे, हामिद और सईद। ज़हब हामिद इला सईद। हामिद सईद से मिलने के लिए उनके घर गए। फ़वजदहु गारिकन फ़ी मुतालाती किताबिन। तो उन्हें एक किताब के मुताले में मसरूफ़ पाया। फ़वाजदहु का मतलब पाया, गारी का मतलब बहुत ज़्यादा मसरूफ़, मुस्तगरक, फ़ी मुतालत किताबिन, किताब के मुताला में, अला वजही, और उसके चेहरे पर, ठीक है, अला वजही, और उसके चेहरे पर, आसार सुरूर, खुशी के आसार थे। जब किताब पढ़ रहे थे तो चेहरे से खुशी के आसार टपक रहे थे। वल एजाब, साथ साथ वो हैरान भी हो रहे थे। किताब पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा चेहरे से स्माइलिंग भी हो रही थी और साथ साथ उनको हैरानगी भी हो रही थी। हामिद, तो हामिद उनसे पूछता है, मा हासिल किताब यादी का या सईद। ए सईद, ये आपके पास में क्या कौन सी किताब है? ए सईद, आपके हाथ में ये कौन सी किताब है? तो ये क्या है, ये कौन सी किताब है? सईद जवाब में कहते हैं, हाज़ा किताबुन मुमतनिउन या हामिद। ए हामिद, ये बड़ी मुफीद किताब है। मुमतिउन यानी नफ़ा देने वाली या बहुत मुफीद किताब है। फ़ीही हिकायातुन लज़ीज़ा, इसमें मज़े मज़े की कहानियाँ हैं। हिकायात कहानियाँ, लज़ीज़ा मज़े मज़े की, इसमें मज़े मज़े की कहानियाँ हैं। वह हुआ मिन नफ़ाइसिल अदबिल अरबी, और ये अरबी अदब का नफीस मजमुआ है। वह हुआ मिन नफ़ाइस का मतलब है नफीस, अदब अरबी, ये अरबी अदब, नफीस अरबी अदब की किताब है। यानी ये अरबी अदब में बहुत नफीस तरीन किताब है। व अशहरु कुतुबिल आलम, और ये दुनिया की तमाम किताबों में मशहूर किताब है। तर्जुमे पे गौर करना। व अशहरु का मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर है, कुतुबिल आलम तमाम दुनिया की किताबों में, ये तमाम दुनिया की किताबों में बहुत मशहूर किताब है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रुक के बताऊँगा कि ये किताब वाले ने कोई हद से ही गुज़र कर बात कर दी है। ये किताब दुनिया की तमाम मशहूर किताबों में ज़्यादा मशहूर नहीं है, बल्कि ये तो अब नापैद हो चुकी है, बहुत कम लोग हैं जिसको पढ़ते हैं। ये किताब इतनी मशहूर नहीं, इसके अलावा और बहुत सारी किताबें हैं जो ज़्यादा मशहूर हैं। ये किताब वाले की अपनी अकीदत इस किताब के साथ होगी, लेकिन हकीकत इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होती, ठीक है। तो ये किताब वाले का मफरूज़ा यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। आप यूँ तर्जुमा कर सकते हैं, व अशहरु कुतुबिल आलम, के दुनिया की मशहूर किताबों में इनका भी नाम जो है वो सैर फहरिस्त है। इस्मुहु अल्फ़ लैला व लैला, और इस किताब का नाम है 1000 और एक रातें, 1000 और एक रात। हामिद नाम। समीअतु बिही कसीरा, मैंने इस किताब के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। अलैसत किस्सा तो अली बाबा वल अरबाइन लिसन व अलाउद्दीन वल मिसवा मीन किससी हाज़ल किताब। पहले बा मुहावरा तर्जुमा फिर अलग अलग कर देता हूँ। तो हामिद कह रहे हैं, क्या इस किताब में अली बाबा और 40 चोर, अली बाबा और 40 चोर का किस्सा, अलाउद्दीन और मिसबा, अलाउद्दीन और चिराग का किस्सा, क्या इसी किताब के किस्सों में से है? ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं। अलैसत किस्सा तो, क्या इसी में किस्सा है अली बाबा व अरबाइन लिसन और 40 चोर, लिस का मतलब चोर, व अलाउद्दीन वल मिसबा और चिराग, और अलाउद्दीन किसी बंदे का नाम होगा, मिसबा का मतलब है चिराग, ठीक है। अलाउद्दीन और चिराग क्या इसी मिन किससी हाज़ल किताब, क्या इसी किताब के किस्सों में से हैं? सईद कहता है, सईद चूँकि मुताला कर रहा होता है ना, हामिद वैसे ही टेम्परेली उससे पूछता है। तो सईद कहता है, नाम, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि अली बाबा और 40 चोर, अलाउद्दीन और मिसबा, बिल्कुल ये किस्से भी इसी किताब के अंदर हैं। और मज़ीद सईद मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है, वह किस्सा तो सनद बादी अलबाहरी, और इसी तरह सनद बादी, बाहरी का मतलब है जहाज़ी, और किस्सा सनद बादी जहाज़ी का भी इसी किताब के अंदर मौजूद है। वगैरह ज़ालिक मिनल किस्सतिल्लती, और वगैरह ज़ालिक, और इसके अलावा मिनल किस्सतिल्लती, और भी बहुत सारे किस्से हैं, अल्लती इक्तसबत शोहरतन आलमियतन, जिन्होंने आलमी शोहरत
حاصل کی ہے۔ سید یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے بتایا نا، ان کے علاوہ اور بھی اس کتاب میں بہت زیادہ قصے ہیں کہ جن کو عالمی شہرت حاصل ہوئی ہے، لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ ترجمہ هذا الكتاب إلى كثير من لغات الشرق والغربی، اور مشرق اور مغرب کی بہت ساری زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جی ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ حامد، اب حامد وہ کہہ رہے ہیں ولیکن لما سمی بهذا الاسم، ہمیں صحیح سے پوچھ رہا ہے اس کتاب کا یہ والا نام کیوں رکھا گیا ہے، وہی نام جس کا آپ کو بھی تعجب ہو رہا تھا، الف لیلہ و لیلہ، اس کتاب کا یہ والا نام کیوں رکھا گیا ہے 1001 رات؟ الیس اسمن غریباً، یہ کیا یہ عجیب سا نام نہیں ہے نا، سوالی انداز ہے یہ، الیس اسمن غریباً، کیا یہ عجیب سا نام نہیں ہے؟ تو سعید کہتا ہے حقاً، سعید کہتا ہے بالکل ہے تو ایسا ہی، حقاً کا مطلب بالکل ایسا ہی ہے، تو عجیب سا نام، سمیہ بذالک، تو یہ نام اس کا سمیہ بذالک، یہ نام اس کا اس لیے رکھا گیا ہے۔ اب سعید وجہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کتاب کا نام الف لیلہ و لیلہ کیوں رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سعید اس کتاب کے نام کی وجہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کتاب کا نام الف لیلہ و لیلہ کیوں رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہوگا جی، کہتے سمیہ بذالک، اس کا نام یہ اس لیے رکھا گیا ہے لما قد حکیا فی بدایت الکتابی، کہ اس کتاب کے شروع میں بتایا گیا ہے، حکیا کا مطلب ہے بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، فی بدایت الکتاب، کتاب کی ابتدا میں بتایا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے بھئی؟ سنو، بتایا یہ گیا ہے کہ انا ملکن اسمہ، کہ ایک بادشاہ تھا، انا کا مطلب بے شک، ملک بادشاہ، اسمہ اس کا نام شہریار تھا، ایک بادشاہ تھا کسی علاقے میں زمانے میں، اس کا نام شہریار تھا، ساہو اس کو برا کر دیا تھا، ساہو اس کو برا کر دیا تھا، وہ اس کو برا بنا دیا تھا، غدر زوجاتی اس کی بیوی کی بے وفائی نے، غدر مطلب بے وفائی، تو زوجات اس کی بیوی کی بے وفائی نے اس کو برا بنا دیا تھا۔ اس کی بیوی اس سے کوئی بے وفائی کر گئی ہوگی، یا اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہوگی، یا بیچوں بیچ اس نے کسی اور سے دوستی وغیرہ لگا لی ہوگی، تو اسے اچھا نہ لگا، تو جب اچھا نہ لگا تو پھر بھئی وہ برا آدمی ہو گیا۔ تو کیسا برا ہوا، ابھی وجہ آگے آ جاتی ہے کہ کیا وہ کرتا تھا۔ فازمن فی نفسہ، تو اس نے اپنے دل میں سوچ لیا، تو اس نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی، فازمر ضمیر، اس نے اپنے دل فی نفسی، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی، بغض علی نسائہ، عورتوں کی نفرت، اس نے عورتوں کی نفرت کو اپنے دل میں بٹھا لیا۔ اب عورتوں کی نفرت اس کے دل میں آ گئی، کیا نفرت آئی؟ کہ جیسے میری بیوی نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، ایسے ہی دنیا کی ہر عورت بے وفا ہوتی ہے، یہ نفرت دل میں آئی۔ تو اس نے انتقام عورتوں سے لینا کیسے شروع کیا؟ وَأَخَذَ يَتَزَوَّجُ كُلَّ يَوْمٍ زَوْجَةً، تو وہ ہر روز ایک عورت سے شادی کرتا تھا، ہر روز، تو ذرا بڑے پیسے والا ہوگا نا بھائی۔ وَأَخَذَ يَتَزَوَّجُ كُلَّ يَوْمٍ زَوْجَةً، وہ ہر روز ایک عورت سے شادی کرتا تھا، تو وَيَضْرِبُ عُنُقَهَا، اور پھر اس کو قتل کر دیتا تھا، مَا صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالِي، آنے والے دن کی صبح، مطلب دن کو شادی کرتا، رات اس کے ساتھ گزارتا، تو اگلا دن جیسے ہی صبح ہوتی تو اس کو قتل کر دیتا تھا۔ واہ عجیب بات۔ وَظَلَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ مُدَّةَ 3 سنوات، تو وہ اس نے یہی انداز پورے 3 سال تک اختیار کیا، 3 سال تک وہ روزانہ ایک لڑکی سے شادی کرتا، رات گزارتا، صبح کو اس کو قتل کر دیتا۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لینا کہ سال میں 360 دن ہوتے ہیں، تو 3 سالوں میں اس نے کتنی عورتوں سے شادی کی اور کتنی عورتوں کو قتل کیا ہوگا۔ لیکن یہ سب عورتوں کو قتل کرنے کی وجہ کیا بنی؟ اس کی بیوی کی بے وفائی۔ ٹھیک، اللہ بچائے، اللہ کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو ماں۔ تو فزج الناس، تو لوگ چیخ پڑے، بادشاہ تھا نا بھائی، وہ مرضی سے جس کی بیٹی کو لڑکی کو اٹھاتا اس سے شادی کر لیتا۔ فزج الناس، لوگ چیخ پڑے، وہربوا ببناتہم، اپنی بیٹیوں کو لے کر علاقوں سے بھاگ گئے، اس علاقوں سے لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا کہ یہ تو بھائی شادی زبردستی کرتا ہے، رات گزارتا ہے، صبح کو قتل کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ثم ان شہرزاد بنت وزیر، تو اس بادشاہ کا جو وزیر تھا نا، اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا شہرزاد، وزیر کی بیٹی کا نام شہرزاد۔ فتوعت لتزوجی، تو اس نے اپنے آپ کو بادشاہ سے شادی کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ فتوعت کا مطلب ہے اس نے خود یہ اظہار کیا، لتزوجی، کہ وہ خود بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ دلیری کی بات ہے نا، ایسے ظالم انسان سے وہ کہہ رہی ہے میری شادی کر دو، جبکہ وہ اتنی ساری عورتوں کو ظالمانہ قتل بھی کر چکا ہے۔ لیکن وکانہ ذکیہ، تو وہ جو شہرزاد تھی نا، وہ بڑی ذہین لڑکی تھی۔ قد قرأت الکتب، اس نے بہت ساری کتابیں پڑھ رکھی تھی، تواریخ، اور بہت زیادہ تاریخ کا مطالعہ کیا ہوا تھا، وسیر الملوک المتقدمین، پہلے بادشاہوں کی ہسٹری پڑھی ہوئی تھی،
و اخبار الماضیہ اور گزشتہ اقوام کی کے قصے اس نے پڑھے ہوئے تھے۔ اخبار قصے، الماضیہ گزشتہ قوموں کے قصے اس نے پڑھے ہوئے تھے، گویا کہ وہ ایک بہت بڑا مطالعہ رکھتی تھی اور اسے پتہ تھا کہ میں اس کو کس انداز سے اپنے ساتھ مینیج کروں گی، سارا اس کو پتہ تھا۔ تو ہوا کیا، یہ قصہ مختصر شادی ہو گئی۔ اب جب شادی ہو گئی تو اب پہلی رات آ گئی۔ فراحت تقص فی اللیلۃ الاولی، تو پہلی رات اس نے قصہ سنانا شروع کر دیا، قصۃً شائی کا بڑا ہی دلچسپ قصہ۔ بادشاہ کو ظاہر قریب نہیں لگنے دیا ہوگا، ہوشیار تھی نا، پہلے کتابوں کی پڑھی ہوئی تھی اور تھی بھی بڑی ذہین، تو اس نے کیا کیا کہ بادشاہ کو قصہ سنانا شروع کر دیا، ساتھ سر پہ ہاتھ بھی پھیرتی رہی ہوں گی، ساتھ ساتھ قصہ بھی سنانا شروع کر دیا، حتیٰ طلع الصباح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ساری رات کہانی چلتی رہی، کہانی بھی بڑی عجیب ہوگی نا، تو ساری رات ہی چلتی رہی۔ دون ان تکمل، کہانی مکمل نہ ہوئی لیکن رات پوری ہو گئی۔ تو ڈر پہلی رات کا ہی تھا، چونکہ وہ پہلی رات کی صبح ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیتا، تو پہلی رات ختم ہوگی لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ فابقاها الملک، تو بادشاہ نے اس کو باقی رہنے دیا، گویا کہ نہیں مارا۔ حتیٰ تکمل لہ فی اللیلۃ الثانیہ، کہ بادشاہ نے کہا چلو اگلی رات وہ یہ اپنی کہانی مکمل کر لے گی، تکملھا لہ، مکمل کرے گی وہ کہانی اس کے لیے، فی اللیلۃ الثانیہ، دوسری رات میں۔ ولم تزل تحتال علیہ بہذہ الحیلۃ الف لیلۃ و لیلۃ، تو وہ مسلسل اسی بہانے کے ساتھ 1001 رات تک اس کو اسی طرح قصے سناتی رہی۔ ولم تزل، مسلسل، تحتالو، وہ اسے دھوکہ دیتی رہی، بہذہ الحیلہ، اس انداز سے، الف لیلہ، بھلے 1001 رات تک۔ کیا مطالعہ ہوگا یار اس لڑکی کا، ہے نا، کہ وہ 1001 رات تک بادشاہ کو کہانی سناتی رہی، اور وہ بھی اتنی دلچسپ کہ بادشاہ کا خیال تک نہ گیا کہ میں اسے کیسے قتل کروں۔ تو آخر میں کیا ہوا، حتیٰ شغفتہ حبا، یہاں تک کہ بادشاہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، زنجیر ڈل گئی محبت کی بھئی اب تو۔ وہ اب تلت دعوت ضد النساء، اب اس نے عورتوں کو قتل کرنے کی جو عادت تھی اس کو ختم کر دیا۔ اب تلت کا مطلب ختم کر دیا، دعوت کا مطلب ہے عادت، ضد النساء، عورتوں کی مخالفت کرنے کی، یعنی عورتوں کو قتل کرنے کی جو اس کی عادت تھی نا، اس نے اس کو ختم کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو مزہ ہی ہو گیا نا بھئی۔ تو یہ دیکھو کتنی ہوشیار اور عقلمند عورت تھی۔ چلو جی، اب آگے کیا ہوتا ہے، حامد، یا للاسف ماکسا حد الملک، ہائے افسوس اس بادشاہ کا دل کتنا سخت تھا، ہے نا، سخت دل تھا نا یار واقعتاً۔ تو حامد بھی چیخ اٹھا کہ یار اس بادشاہ کا دل، سعید یار اس بادشاہ کا دل کتنا سخت تھا۔ کم قتل من النساء البریات، کتنی بے گناہ عورتوں کو قتل کر ڈالا کم بخت نے۔ صحیح جواب میں کہا حوین علیک، یہاں میں حامد ذرا صبر کرو، یہ حقیقت نہیں ہے، انہا لیست حقیقہ، یہ حقیقت نہیں ہے یار، یہ تو ویسے فرضی کہانی ہے، انما ہی حکایت من بنات الخیالی، یہ تو عورتوں کی ایک خیالی، عورتوں کی کے بارے میں خیالی کہانی بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کل حکایت الاخری فی الکتاب، جیسا کہ اس کتاب کے اندر اور بھی بہت ساری حکایتیں ہیں، تبھی ساری خیالی ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ تو حامد کو تھوڑا سا سکون آیا ہوگا، ورنہ تو بیچارہ رونے بیٹھ جاتا ان عورتوں کے ورنہ تو بیچارہ وہ رونے بیٹھ جاتا۔ تو ہمیں لگتا ہے کوئی نرم ہی دل ہوگا بیچارہ۔ اچھا جی، اس کے بعد آئے کیا ہوتا ہے، حامد شکراً یا سعید، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حامد شکراً یا سعید، اے سعید آپ کا بہت بہت شکریہ، قد عرفت معنی اسم الکتاب، اب میں نے اس کتاب کے نام کا مطلب سمجھ لیا ہے۔ تو حامد کہتا ہے شکراً یا سعید، اے سعید آپ کا بہت زیادہ شکریہ، قد عرفت معنی اسم الکتاب، اب میں نے اس کتاب کے نام کے معنی کو سمجھ لیا، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ اس کتاب کا نام الف لیلہ و لیلہ کیوں ہے۔ تو وزدت تو شوق الی قراءتہ، اب تو مجھے اور زیادہ شوق ہو گیا کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کروں۔ ٹھیک ہوگا جی، اب وہ پرانی بات کی طرف آ رہے ہیں، ایو حکایت کنت تقرأ عندما اجاءتک، تو اب حامد کہہ رہا ہے کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو اس وقت آپ کون سی حکایت پڑھ رہے تھے، شروع میں آ رہے ہیں آپ، ایو حکایت، کون سی حکایت کنت تقرأ پڑھ رہے تھے، عندما فاجأتک، جب میں آپ کے پاس آیا تو اس وقت آپ کون سی حکایت پڑھ رہے تھے، یہ تو بیچ میں بات چل پڑی نا۔ تو سعید کہتا ہے جی حکایت راجل مغفل، میں ایک بدھو آدمی کی کہانی پڑھ رہا ہوں، مغفل بدھو آدمی ہے نا، احمق بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بدھو بھی کہہ سکتے ہیں، مرضی ہے جی آپ کی، آپ احمق کہہ دو یا بدھو کہہ دو، کتاب والا تو کہہ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں حل تحب ان تقرأ علیک،
حل تحبو، تو کیا آپ پسند کرتے ہیں؟ اب سعید حامد سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ حامد کہتا ہے بالکل ضرور، کیوں نہیں جی، ضرور 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 سنائیے، میں تو آیا ہی اس لیے ہوں۔ تو سعید یقرا شروع کر دیتے ہیں، سعید پڑھنا شروع کرتے ہیں، بدھو کی کہانی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کیا ہے بھی ان بعض المغفلین، ایک بدھو آدمی تھا، کان سائرن، وہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے، کہیں سفر پہ، وبیادہ مکود حمارہ، اور اس کے ہاتھ میں اس کے گدھے کی لگام تھی، مکود لگام اس کے گدھے کی لگام اس کے ہاتھ میں تھی، وہ یجرہ خلفہ، اور وہ کھینچ رہا تھا اپنے گدھے کو، خلفہ، گدھا اس کے پیچھے تھا، جو بدھو آدمی تھا وہ آگے، گدھا اس کے پیچھے۔ یہ آپ نے آگے پیچھے والا یاد رکھنا ہے منظر، ٹھیک ہے، بدھو آگے اور گدھا پیچھے، پھر گدھے کی لگام کو اس نے پکڑا ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ فنظرہ رجلان من الشطار، تو دو شاطر آدمیوں نے دیکھ لیا، فقال واحد منہما لصاحبہ، ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، انا آخذ ھذا الحمار من ھذا الرجل، میں اس آدمی سے ابھی آپ کو گدھا لے کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، چلاکی کے ساتھ گدھا لے کے دکھاتا ہے۔ فقال لہ کیف تاخذ، تو اس کے دوست نے کہا یار تم کیسے لے سکتے ہو؟ فقال لہ، اس نے کہا یار تو ٹینشن نہ لو، اتبعنی، آپ میرے پیچھے پیچھے آؤ، وانا اریک، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کیسے اس سے گدھا لوں گا۔ فتح بھی وہ بیچارہ اس کے پیچھے پیچھے اس کا دوست چل پڑا، فتقدم ذالک الشاطر الی الحمار، تو وہ جو شرارتی آدمی تھا وہ گدھے کی طرف بڑھا، وفک منہ المکود، اور وہ جو لگام کی جو گرہ تھی نا وہ اس سے چھڑا لی، ٹھیک ہے جی، اس سے چھڑا لی، یعنی گدھے سے جو لگام جو گدھے کی تھی نا وہ گدھے سے چھڑا لی، اور چھڑانے کے بعد وہ آتاہ لصاحبہ، اور وہ لگام گدھے کی اپنے دوست کو پکڑا دی، وحط المکود فی راسہ، اور وہ لگام اس نے اپنے سر کے اوپر رکھ لی، گدھے کو نکال کے اپنے دوست کو دے دیا، اور وہ جو لگام گدھے کو ڈالی ہوئی تھی وہ اس نے اپنے سر کے اوپر رکھ لی، گویا کہ گدھے کی جگہ پر وہ لگام اس نے خود اپنے سر پہ رکھ لی۔ وہ مشا، چلنا شروع کر دیا، خلف المغفل، اس بدھو کے پیچھے پیچھے، حتی علما، ان صاحبہ ذهب بالحمار، جب اسے یقین ہو گیا کہ میرا دوست اب گدھے کو لے کے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو دوسرا تھا نا گدھے کو لے کے چلا گیا، اب جب اسے یقین ہو گیا، جان لیا اس نے، ان صاحبہ ذهب بالحمار، کہ اس کا ساتھی گدھے کو لے کے چلا گیا ہے، ثم وقف، پھر وہ ٹھہر گیا، شاطر آدمی جو بدھو کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا گدھے کی جگہ، اب وہ ٹھہر گیا، فجرہ المغفل بالمکود، تو اس بدھو نے لگام کو ذرا کھینچا، فلم یمشی، لیکن وہ چلے ہی نہ، پیچھے رک جو گیا نا، چلے نہ، فلتفت الیہ، تو بدھو نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، فارا مکود فی راس الرجل، کیا دیکھتا ہے کہ وہ لگام تو گدھے کے سر پر نہیں بلکہ ایک آدمی کے سر کے اوپر ہے، پیچھے گدھا ہے نہیں، بندہ موجود ہے وہاں پر۔ فقال لہ، تو اس نے اس سے کہا، ایوشین انتا، تم کیا چیز ہو؟ فقال لہ، تو اس نے کہا، انا حمارک، میں آپ کا گدھا ہی ہوں بھئی، اور میں کیا ہوں؟ ولی حدیث عجیب، میرے ساتھ تو بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، حدیث عجیب، میرے ساتھ تو بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ ہے، انہ کان لی والدہ، میری ایک امی جان تھی، عجوزۃ، بوڑھی تھی، صالحہ، بڑی نیک تھی، جئت الیہا فی بعض الایام، ایک دن میں ان کے پاس آیا، وانا سکران، میں نشے کی حالت میں تھا، فقالت لی، تو میری امی نے مجھے کہا، یا والدی تب الی اللہ تعالی من ھذا المعصی، اے میرے بیٹے اس گناہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ، یعنی شراب پینا چھوڑ دے، معافی مانگ میرے بیٹے اللہ تعالیٰ سے۔ فاخذت العصا، تو میں نے سوٹا پکڑ لیا، گویا کہ میں نشے میں تھا نا، میں نے سوٹا پکڑ لیا، وضربتها بها، میں نے سوٹے کے ساتھ اپنی امی کو مارنا شروع کر دیا، فدعت علیہ، تو میری ماں نے میرے خلاف بد دعا کر دی، فمسخنی اللہ تعالیٰ حمارا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان سے گدھا بنا دیا، واہ جی واہ، وہ اوقانی فی یادی کا، گدھا بنانے کو اللہ نے پھر وہ مجھے آپ کے ہاتھ میں دے دیا، فمکثت عندک ھذا الزمان کلہ، تو اتنا عرصہ میں اب تک گدھا بن کے آپ کے پاس رہا ہوں، فمکثت عندک، آپ کے پاس رہا ہوں، ھذا الزمان کلہ، یہ سارا زمانہ اب تک میں تھا تو انسان لیکن گدھا بن کے آپ کے پاس رہا ہوں اپنی ماں کی بد دعا کی وجہ سے۔ فلما کان ھذا الیوم، جب یہ دن آیا، یہی تو تذکرانی امی، میری امی نے مجھے یاد کیا، وحن قلبها، اور میری والدہ کا دل اب تڑپنے لگا، تو کیا ہوا جب دل تڑپنے لگا تو فدعت لی، تو میری ماں نے میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وعادنی اللہ آدمیا، تو اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی دعا کو قبول کیا اور مجھے گدھے سے پھر سے آدمی بنا دیا، کما کنت، جیسا کہ میں پہلے تھا آدمی۔ واہ بھائی واہ، کیا ہی بات ہے۔ فقال الرجل، تو اس آدمی نے کہا، بدھو نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا ہمیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ترجمہ نہیں، ویسے میں بتا دیتا ہوں، نہیں ہے کوئی راستہ، نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جو کہ بہت بڑی عظمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس کا آپ نے کوئی ترجمہ نہیں کرنا۔ تو صاحب بدھو آدمی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، باللہ باللہ العلی العظیم باللہ علیہ کا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں یا اخی میرے بھائی، انتج علنی فی علم ما فعلتہ بکا من رکوب وغیرہ، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، قسم دے کر آپ سے معافی مانگتا ہوں جو میں نے اب تک آپ کے ساتھ کیا، آپ پہ سواری کی وغیرہ ہی، اس کے علاوہ آپ سے جو میں نے کام لیے، تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ تو انسان ہیں، میں گدھا سمجھ کے آپ سے کام لیتا رہا، لہذا اے گدھے صاحب آپ تو انسان تھے، مجھے معاف کر دو، ٹھیک ہے۔ ثم خلص سبیلہ، پھر اس نے کہا یار تم جاؤ، میں کبھی بھی تمہیں اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں، میں آدمی کو کیوں اپنے پاس رکھوں، وہ مزہ۔ اب وہ چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، ٹھیک ہے، گدھے کو بھی لے گئے، خود بھی بدھو سے چلا گیا۔ ورجع صاحب الحمار الی دارہ، تو وہ گدھے والا بیچارہ شام کو اپنے گھر پہنچا، وہ سکران من الہم والغم، تو وہ غم اور پریشانی میں مدہوش ہو رہا تھا، غم اور پریشانی میں بے ہوش ہو رہا تھا۔ اسے اپنے گدھے کے جانے کا غم نہیں تھا، بلکہ سادہ طبیعت کا نا، اسے یہ غم تھا کہ میں نے اتنا عرصہ ایک انسان کو گدھا بنا کے اپنے پاس رکھا۔ فقالت لہ زوجۃ، تو اس کی بیوی نے اس سے کہا ما الذی دہاک، تمہیں کیا ہوا یار، وَأَيْنَ الْحِمَارُ، تمہارا گدھا کدھر ہے، تمہیں کیا ہوا، یعنی ایسے غم میں گھٹ رہے ہو، وَأَيْنَ الْحِمَارُ، گدھا تمہارا کہاں چلا گیا۔ فقال لہا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا انت ما عندک خبر بأمر الحمار، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا او میری پیاری بیوی، آپ کو نہیں معلوم اس گدھے کے بارے میں، آپ کو نہیں معلوم اس گدھے کے بارے میں، وانا اخبرک بہ، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو اس گدھے کے بارے میں۔ ثم حکی لہا الحکایہ، پھر اس نے ساری بات بتائی کہ ہم تو اسے گدھا نہیں تھا، وہ تو انسان تھا۔ اب اس کی بیوی بیچاری سادی تھی، فقالہ زوجتہ، تو اس کی بیوی نے بھی اس سے کہا یا ویلتنا من اللہ تعالیٰ کیف مضی لنا ھذا الزمان، ہائے 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 ہماری بربادی، ہم اتنا عرصہ جو ہے نا وہ ہم نے گزار دیا، وَنَحْنُ نَسْتَخْدِمُ مِن بنی آدم، ہم بنی آدم سے اتنا عرصہ خدمت لیتے رہے، ہائے 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 ہمارا ستیہ ناش ہو جائے، یا ویلنا ہمارا ستیہ من اللہ تعالیٰ کیف مضی لنا، کیسے گزارا ہم نے ھذا الزمان اتنا لمبا زمانہ، وَنَحْنُ نَسْتَخْدِمُ بنی آدم کہ ہم ایک انسان سے کام لیتے رہے۔ گویا کہ وہ بھی افسوس کرنے لگی، وہ بھی بدھو تھا غالباً، یہ بھی بدھنی تھی، ہے نا، تو یہ بھی بیچاری ساتھی تھی نا بھائی، پگلی تھی نا یہ بھی۔ ثم انہا تصدقت، پھر بھی انہوں نے صدقہ کیا، ہے نا، کہ ہم نے ایک انسان کو گدھا بنا کے اپنے پاس رکھا۔ ثم انہا تصدقت، پھر انہوں نے صدقہ کیا، واستغفر اللہ سے معافیاں مانگی، آئے ہائے بلے بلے، وجلس رجل فی الدار مدۃ من غیر شغل، تو وہ آدمی ایک لمبی مدت بغیر کام کے گھر میں بیٹھ گیا، چونکہ اس کا کمائی کا ذریعہ تو گدھا ہی تھا، گدھا صاحب تو چلے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب بیچارہ بیٹھ گیا، جلس رجل فی الدار، آدمی بیٹھا گھر میں، مدت ایک عرصہ، من غیر شغل بغیر کام کے، فقالہ زوجتہ، تو اس کی بیوی محترمہ نے ایک دن اس سے کہا الی متی ھذا القعود فی البیت من غیر شغل، یار یہ بغیر کام کے اتنے دن کیسے گھر میں بیٹھے گا، کچھ کمانا بھی ضروری ہے، الی متی، کب تک، ھذا القعود، یہ بیٹھا رہے گا گھر میں، من غیر شغل، بغیر کسی کام کے، فامضی الی السوق، یار کوئی بازار جاؤ، واشتری لنا حمار، کوئی گدھا خرید کے لاؤ، واشتغل علیہ، تاکہ اس سے کام شروع کریں۔ فمضی الی السوق، وہ بیچارہ چل پڑا بازار کی طرف، فوقف عند الحمار، تو ایک گدھے کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، فاذا ہوا بحمار یباع، تو وہ اس کا وہی والا گدھا تھا، ٹھیک ہے، وہی والا گدھا تھا جس کو وہ خریدنا چاہ رہا ہے اب۔ فلما عرفہ، جب اس نے پہچان لیا، تقدم الیہ، تو اس کی طرف گیا، پہچان لیا کہ یہ تو وہی صاحب ہیں، وہ تو یہاں بھی آ چکا ہے۔ فبسط فمہ الی اذنہ، تو اس بدھو آدمی نے اپنا منہ جو ہے اس گدھے کے کان کے اوپر لگایا، کان کے قریب کر کے اس سے کہا ویلک یا مشوم، اے بدبخت تیرا ناس ہو جائے، لعلک رجعت الی سکر، لگتا ہے تو نے پھر نشہ کرنا شروع کر دیا ہے، وضربت امک، اور تو نے اپنی امی کو مارا ہے نا، لگتا ہے کہ تو نے پھر نشہ کرنا شروع کر دیا اور اپنی امی کو ڈنڈا سے مارا ہے، گویا کہ پھر آپ کی امی نے پھر آپ کے بارے میں بد دعا کی اور تو پھر گدھا بن گیا ہے۔ آگے کہتا ہے واللہ ما بقیت لا اشتریک ابدا، اللہ کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا میں تمہیں کبھی نہیں خریدوں گا، ہائے ہائے کیا بات ہے یار۔ ثم ترکہ، پھر اس گدھے کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد وانصرف، واپس چلا گیا۔ حامد یضحک، حامد یہ ساری بات سنی تو وہ ہنسنے لگا، آپ بھی ہنسیں، ٹھیک ہے، حامد جب یہ بات سنی یضحک، حامد کی ہنسی آ گئی، یقیناً آپ کو بھی ہنسی آئی ہوگی، مجھے بھی ہلکی سی آ رہی ہے، لیکن آپ نے تھوڑا نارمل سا ہنسنا ہے، ایسا نہ ہو کہ امی ابو کی نیند جو ہے وہ خراب ہو جائے، ذرا ایسا سے ہنسنا، ٹھیک ہے۔ تو واللہ نا حکایہ لذیذہ، ہمیں کہتا ہے قسم سے بڑی مزیدار حکایت تھی،
من الف हाज़िल किताब, इस किताब का राइटर कौन है यार, कैसी ज़बरदस्त किताब है। सईद कहता है किताब अल्फ़ लैला लैला, किताब अल्फ़ लैला लैला जो है मिनल अदब शाबी, ये कौमी अदब की किताब है। कौमी अदब की शाब कौमी अदब की किताब है। अल्ला ला युअल्लिफ़ुहु शख़्सुन मुअय्यन, जिसका राइटर कोई मखसूस आदमी नहीं होता, कोई मखसूस आदमी उसका राइटर नहीं होता। बल यश्तरिकु फ़ी तालिफ़ अशख़ासुन कसीरून, बल्कि इस ऐसे कौमी अदब के की तालीफ़ में, कौमी अदब में जो किताबें लिखी जाती हैं उसके लिखने वाले कई सारे लोग होते हैं। ठीक है, फ़ी तालीफ़ अशख़ासुन कसीरून, कई सारे लोग होते हैं। अला मर्रि रिजाल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल कई सारे लोग जो है उस किताब को तालीफ़ करने लिखने वाले होते हैं। ला नारिफ़ अस्माहुम, हम उनके साथ तमाम इसमों को नहीं जान सकते। गोया कहना ये चाह रहे हैं इस किताब के राइटर का मुझे सही तरह कोई पता नहीं है, वो सारे लोगों ने लिखा होगा। हामिद अर्जू अन तुईरनिल किताब, हामिद कहते हैं मैं ये चाहता हूँ आप ये किताब मुझे कुछ दिनों के लिए दे दो। इज़ा फ़राग़ता मिन्हु, जब इससे फ़ारिग हो जाएँ तो ये किताब कुछ दिनों के लिए मुझे देना, गोया कि मैं भी इसका मुताला करूँगा। ठीक है, हामिद ये कहना चाह रहे हैं मैं भी इसका किताब। सईद कहता है तय्यब इंशाअल्लाह ताला, सईद कहता है जी क्यों नहीं, बिल्कुल ज़रूर ले जाएगा।